अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज का शो चूँकि ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, तो आज का जो एक्सपर्ट्स है वुमेंस डे के हवाले से स्पेशल है और आज का दिन हम ख़वातीन के नाम करने जा रहे हैं अपने शो में। ख़वातीन का दिन आलमी दिन मनाया जा रहा है नाज़रीन, जिसका मकसद मुआशरे में ख़वातीन की अहमियत को उजागर करना है, ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है, मसावी हुकूक़ फ़राहम करना है। जहाँ कई ख़वातीन अपने बुनियादी हुकूक़ से महरूम हैं, वहीं बासलाहियत और बाहिम्मत पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया भर में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। पाकिस्तान बनाने से पाकिस्तान चलाने तक, जंगी जहाज़ उड़ाना हो या वतन अज़ीज़ का दिफा हो, फलाही काम हो या असम्बलीज़ में अवाम की नुमाइंदगी हो, जदीद टेक्नोलॉजी हो या खलाई मिशन, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग हो या खेल का मैदान, पाकिस्तानी ख़वातीन किसी महाज पर भी मर्दों से पीछे नहीं हैं। आज ख़वातीन ये साबित कर रही हैं कि कई दुश्वारियों और मसाइल के बावजूद वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं, जो भरपूर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तमाम एक्सपर्ट्स का जो पैनल है वो ख़वातीन ही हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स मानी जाती हैं। मैं चाहूँगी कि मैं अपने साथ आज मौजूद तमाम ख़वातीन मेहमानों का थोड़ा सा तफसीली तारुफ आपको करा देती हूँ। डॉक्टर ज़ुबैदा सिरिंग साहिबा आज हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक वादी चित्राल के दूर अफ्तादा इलाके से है। इनकी शोहरा आफाक किताब ऑप्टिक्स मेड ईजी, द लास्ट रिव्यू ऑफ क्लिनिकल ऑप्टिक्स दुनिया की बेहतरीन बुक्स में शामिल है। डॉक्टर ज़ुबैदा साहिबा बैरून मुल्क में बड़ी बड़ी ऑफर्स और मराज छोड़कर वापस अपने मुल्क आई और अपने इलाके में ख़वातीन की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। इनके साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर मिशाल खान साहिबा, पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन यूनिवर्सिटी में गवर्निंग बॉडी की रुकन है और थिंक टैंक यूके थिंक टैंक से भी मुंसलिक हैं। पाकिस्तान में हेल्थ पॉलिसीज़ के फ़रोग के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं और एशियाई मुल्कों में हेल्थ से मुतल्लिक कई मंसूबों की सरबराही भी कर रही हैं। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर अज़रा अमर जी, कराची स्टूडियो से, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट हैं, ख़वातीन की सेहत से मुतल्लिक गुज़श्ता कई सालों से काम कर रही हैं। फ़ातिमा खान भी मेरे साथ आज मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स के पैनल में, माहिर कानून हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करती हैं, ख़वातीन के लिए कई जो कानूनी मामलात हैं उनको देखते हैं। और कराची से ही हमारी नुमाइंदा हैं, रिपोर्टर हैं रिजा फातिमा, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता कई सालों से रिपोर्टिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, फील्ड में मुश्किल तरीन सूरत हाल में काम करना पड़ता है, 24 घंटे मेल के साथ फील्ड में काम करती हैं। तो आज आइए हम इन तमाम ख़वातीन से इनकी फ़ील्ड से मुतल्लिक इन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह ये समझती हैं कि बतौर ख़वातीन, बतौर ख़ातून होने के नाते क्या हमारा मुआशरा हमारी ख़वातीन को वो राइट्स दे रहा है या नहीं। तो डॉक्टर अज़रा अमर जी साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल तो यही है, आपकी बतौर ख़ातून अपना हदफ अचीव करने के लिए कैसा आपका सफ़र रहा, क्या क्या मुश्किलात आई आपको? जी डॉक्टर अज़रा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरा सफ़र रहा है तो जी हाँ, मुश्किलात तो मैंने फ़ेस की हैं, क्योंकि मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन ये है कि मैंने अपना फील्ड, अपनी इस एम को अचीव करने के लिए काफ़ी साल इंतज़ार किया। मेरे बच्चे थे जिनको मैंने बड़ा किया, पहले फैमिली को टाइम दिया, उसके बाद आफ्टर 12 इयर्स आई वेंट अहेड विथ माय प्रोफेशन। और फिर मैंने वापस अपनी तैयारी की, पार्ट 2 की तैयारी की और फिर एग्ज़ाम दे के एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैंने प्रैक्टिस शुरू की। तो यस, इट हैज़ टेकन सम टाइम फॉर इट, लेकिन यह है कि इट हैज़ हेल्प मी टू अचीव माई फैमिली ऑल्सो। मेरी फैमिली को भी मैंने टाइम दिया और साथ ही साथ अपना प्रोफेशन को भी। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो ख़वातीन काम करती हैं, अपने फील्ड में माहिर होती हैं, लेकिन अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करती, अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। डॉक्टर मिशाल खान साहिबा, आपको इस मकाम तक पहुंचने के लिए ख़ातून होने के नाते किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मिशाल साहिबा। जी मैं रिफ्लेक्ट करती काम कर रही हूँ। एक ये भी होता है कि जो एक कंसेप्शन है बाहर के आपकी ऑडियो में कोई इशू है मिशाल साहिबा? मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी मिशाल साहिबा, आपकी ऑडियो में कोई टेक्निकल इशू आ रहा होगा डेफिनेट। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। फातिमा साहिबा, पाकिस्तान में ख़वातीन को कानूनी महाज पर किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आप चूँकि इस शोबे से वाबस्ता हैं तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शोबा है जिसको हम फरामोश कर जाते हैं अक्सर औकात जब भी हम इस पर डिटेल काम करने की बात करते हैं।
جی دیکھیں، قانون میں اگر خواتین کے رول کے حوالے سے بات کیا جائے اور ان کی مشکلات کے حوالے سے بات کیا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس وقت مجھے جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہوں گی جو اس پیشے سے منسلک ہیں تو وہ اس سے ایگری کریں گی کہ ہمیں بہت زیادہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ڈیلی روٹین میں بھی خواتین سامنا کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ایشوز تو سیم ہیں جو ایز اے خواتین ہم سب کے کامن ایشو ہیں، جس میں ڈسکریمنیشن کے ایشوز آ جاتے ہیں یا سوشلی جو ہے وہ آپ کو امپاورمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں، تو وہ چیزیں تو ہماری کامن ہے. لیکن اگر اس فیلڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ فیلڈ انتہائی مشکل فیلڈ ہے جو کہ ظاہری طور پہ تو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیسے فیزز سے گزرے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جو پلیٹ فارم دیا جاتا ہے خواتین کو کورٹس کا، اس میں میل ڈومیننسی تھوڑی سی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس وقت اگر میل حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، ڈفرینٹ وکلا دیکھ رہے ہوں گے، تو اس چیز سے اگری کریں گے کہ ان کی تھوڑا سا ڈومیننسی ہوتی ہے. وہ کیسز میں خواتین کو یا پولیٹیکلی بھی جو بار میں بھی جو ہے وہ عورتوں کو زیادہ آگے نہیں آنے دیتے. اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو اتنا امپاورمنٹ کا ایشو کیوں ہوتا ہے جبکہ ہم لوگ اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم امپاورمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں. لیکن خواتین کو پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اتنا امپاورڈ نہیں کیا جاتا اس فیلڈ میں بھی جیسا کہ باقی فیلڈز میں ہوتا ہے. جی، اور ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے چیلنجز تھے، کون سی مشکلات تھی یہاں تک پہنچنے میں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ دعا سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می دس شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن جو کہ بہت ضروری ہے ہر عورت سے سوال کرنا. میں اگر اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں الحمدللہ. مجھے ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس کا جنرلی ہماری خواتین کو سامنا ہوتا ہے. بوتھ مائی پیرنٹس آر ویل ایجوکیٹڈ الحمدللہ. انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی کہ لڑکوں کی ڈفرینٹ کرے یا لڑکیوں کی ڈفرینٹ کرے. دیٹ واز دا مین ریزن کہ الحمدللہ کہ اتنا کچھ اچیو کر پائی میں. اور اس کے بعد شادی کے بعد بھی مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو. تو مجھے کچھ اس لحاظ سے اپنا کیریئر قربان نہیں کرنا پڑا جسٹ بیکاز آئی ہیڈ اے کڈ اور تو both of us contribute towards the family life and تو وہ ایک چیز ہے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. میرے حصے کی چیلنجز شاید مجھے بھی آئی ہیں بٹ ایز اے وومن وہ اسپیسیفک والی نہیں آئی ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کروں. جی میں ریجا کی طرف بھی یہی سوال لے کے جاؤں گی، پھر بعد میں ہم کچھ جنرل ڈسکشن بھی کریں گے میں اپنے تمام گیسٹ کے ساتھ. ریجا، بڑی مشکل فیلڈ ہے رپورٹنگ کرنا، اور خاص طور پر جہاں کیمرہ مینز بھی میل ہوتے ہیں، سارا کریو میل ہوتا ہے جب آپ فیلڈ میں نکلتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس مشکل فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے چیلنجز ہیں، آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہے، تو اس ایکسپیرینس کے ساتھ بھی آپ کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل دعا، صحافت جو ہے ایک میری نظر میں تھوڑی مشکل فیلڈ ہے، لیکن وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اس شعبے کا انتخاب جو کیا تھا وہ اپنے شوق کی وجہ سے کیا تھا. اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھی کہ مشکلات کا سامنا بے شک کرنا پڑتا ہے. مختلف لوکیشنز ہوتی ہیں جہاں پر بھیجا جاتا ہے، خواتین رپورٹرز بھی ہوتی ہیں، میل رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے فیلڈ ورک کرتے ہیں اور خود اپنے جو ہے وہ کس طرح اپنا تحفظ کرتے ہیں. مختلف ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر لڑکیوں کا کو جو ہے تھوڑا سا اپنے آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو لڑکوں کے بنسبت تھوڑی سی مشکل فیلڈ ہے، اور لڑکیوں کو کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں جس طریقے کا نظریہ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. آپ فیلڈ میں جب نکلتے ہیں تو اپنا تحفظ خود کرتے ہیں. اور ہر شعبے میں دیکھ رہی ہوں خواتین آگے بڑھتی جا رہی ہیں. جب تعلیم وہ اتنی اچھی حاصل کر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو جو شوق رکھتی ہیں صحافت میں آنے کا، ان کو اس شعبے میں بھی آنا چاہیے. جس طرح طب کے شعبے میں ہے، پولیس کے محکمے میں ہیں خواتین، اسی طریقے سے صحافتی شعبے میں بھی آنا چاہیے. اور سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں مجھے لگتا تھا وہ جو ہے خواتین بھی جو ہے وہ اجاگر کر سکتی ہیں، اور اس فیلڈ میں ان کو پیچھے رہنے کی جو ہے کوئی میری نظر میں جواز مجھے نظر نہیں آیا کہ پیچھے رہنا چاہیے. میرا شوق تھا، مجھے لگا آگے آنا چاہیے. اور میرے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین بھی ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں رپورٹنگ میں. میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف ریجا. مشال صاحبہ، یہ جب ہم امتیازی سلوک کی بات کرتے ہیں کہ مردوں کے معاشرے میں خواتین کو کام کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ابھی جیسے فاطمہ خان صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھی کہ کچھ جو میل حضرات ہیں وہ ڈومینیٹ ہونے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. آپ کے خیال میں آج کے دور میں خواتین کو اپنے حقوق کے لیے کیا آواز اٹھانا چاہیے اور یہ کتنی ضروری ہے؟
جی بالکل. اب میری آواز بہتر آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز بہتر آ رہی ہے, اور اگر آپ پہلے سوال پر بھی کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. جی نہیں, آئی تھنک ڈیفینیٹلی اگر دیکھیں, اگر ایک تو آپ کو خود اگر ایسی سچویشن پیش آئے تو کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ بہت ایک پریویلیجڈ جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے یا آپ کی فیملی ممبرز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر آس پاس بھی دیکھنا چاہیے کہ اور ایسی کون سی لڑکیاں ہیں جو اور عورتیں ہیں جن کو اس قسم کی مشکلات کو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سو اپنے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا سلوک, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ وہاں مساوی حقوق نہیں ملتے, تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ پھر لڑائی کرنی چاہیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے؟ آف کورس, آئی مین اگر, اور یہ ایک نئی چیز نہیں ہے, آئی تھنک جنریشن سے عورتیں یہ کرتی آ رہی ہیں, اور کبھی اٹس اگینسٹ مین اور کبھی بہت سارے آدمی عورتوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں. تو جیسے کہتے ہیں allies کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بالکل ایک سمپل چیز نہیں ہے کہ آدمی عورتوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں, اور کبھی آدمی ساتھ دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی آپ کو روکنے کی کوشش کرے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے. بالکل. جی ڈاکٹر اظہر صاحبہ, یہ جو بات کری ہے مشال صاحبہ کہ ضروری نہیں کہ مردی کام سے آپ کو روکتے ہوں یا آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوں, وہ خواتین بھی ہو سکتے ہیں, اور کوئی بھی پھر جب آپ کے کام میں ہرڈل بن رہا ہو تو آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. صحت کے شعبے میں آپ سمجھتی ہیں کہ کیا امتیازی سلوک ہوتا ہے خواتین کے ساتھ؟ بالکل یہ بات درست ہے, کیونکہ صحت کے معاملے میں سب سے زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے کر کے باقی فیملی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, جبکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ماں ہیلدی ہوگی تو پوری فیملی ہیلدی ہوگی, اگر گھر کی عورت ہیلدی ہوگی تو فیملی ہیلدی ہوگی. اور یہ صرف فزیکل ہیلتھ کی بات نہیں ہے, مینٹل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. عورتوں کو امپورٹنس دینا چاہیے اپنے آپ کو, اپنی صحت کو, مینٹل ایز ویل ایز فزیکل. اور یہ چیز میں دیکھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ذرا کم ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پوری فیملی کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنی صحت کو سب سے پیچھے رکھتی ہیں, اور یہ چیز پھر بعد میں ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. صحیح. جی ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں امتیازی سلوک کی, آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں اگر اس طرح کی روایات ہیں, آلدو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, اب خواتین کو بھی پتہ ہے ان کے رائٹس کیا ہیں, تو آپ اپنی فیلڈ میں چونکہ ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں, آپ کو بڑی بڑی آفرز بھی ہوئی, بکس بھی آپ نے لکھی, لیکن پھر بھی آپ نے اپنی شہر میں واپس آ کر کام کرنے کو ترجیح دی ہے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کے ذہن میں ایسا کیا آبجیکٹو تھا کہ نہیں میں نے ادھر ہی کام کرنا ہے, بڑی بڑی مراد کو ٹھکرا کر؟ دعا, پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ ڈیفینیٹلی امتیازی سلوک ہوتا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے, اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دونوں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دونوں ہی انسان ہیں, دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے. جہاں تک میرا واپس آنے کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں ایک تو وہ ایک پری ڈیسائیڈڈ بات تھی, کیونکہ جانے سے پہلے ہی واز ڈیسائیڈڈ کہ ہم انشاءاللہ واپس آئیں گے پڑھائی کے بعد. اور سیکنڈلی میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاکستان میں یا میرے اپنے علاقے میں موجودگی سے یا غیر موجودگی سے جتنا فرق پڑ سکتا ہے اتنا آئرلینڈ کے ساتھ نہ پڑے. آئرلینڈ کے پاس اس کے بہت سے ڈاکٹرس ہیں, پھر وہ انڈیا سے, پاکستان سے, افریقہ سے, so that is not an issue for them. And then I'm trying to establish an ophthalmology department here. Ophthalmology services scratch سے ہم لوگ کر رہے ہیں ophthalmology services کے ساتھ, جو ایک نئی چینج ہے جس میں women empowerment بھی ہوگی, men empowerment بھی, ملک کی ترقی ہوگی, سوسائٹی کی ترقی ہوگی. صحیح, بالکل. میں ابھی ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. فاطمہ خان کی طرف میں جاؤں گی بریک کے بعد کہ جو قوانین موجود ہیں خواتین کے لیے, کیا وہ مؤثر ہیں یا مزید ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج کا جو ایکسپرٹس ہے ویمنس ڈے کے حوالے سے اسپیشل شو ہے اور اسپیشل پینل میرے ساتھ موجود ہے. فاطمہ خان صاحبہ, جیسے میں نے بریک پر یہ سوال بھی چھوڑا تھا, جو پاکستان میں خواتین کے قوانین موجود ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے جو خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ انف ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کس سیکٹر میں زیادہ کام کرنا چاہیے ہمیں؟
دیکھیں دعا، اس سے پہلے کہ میں اس چیز پہ بات کروں، میں اس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے کوشچن کیا تھا کہ کیا ہمیں اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ خواتین کو کون سے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں. تو آواز اٹھانے کی جہاں تک بات ہے، ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے اس چیز پہ، آپ لوگ پروگرامز بھی کرتے ہیں. بینگ اے لائر ہمارا بھی کام ہوتا ہے، ہم بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اس پہ بات رائٹس کے حوالے سے. لیکن بات ہے کہ اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن کوئی کنکلوژن پہ نہیں آ رہا ہے، کوئی اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. اس کی وجہ میرے خیال میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے ایکنالجمنٹ کی. میرے خیال میں مردوں کی جانب سے اس چیز کی ایکنالجمنٹ ہی نہیں ہو رہی کہ ہاں دیر از اے پرابلم. کیا خواتین اگر اس پہ بات کرتی ہیں تو یہ کیوں بات کرتی ہیں؟ اور صرف ایکنالجمنٹ کافی نہیں ہوگی، میرے خیال میں مردوں کی جانب سے بھی تھوڑا سا اس میں ہمارے ساتھ ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہوگا. کیونکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ اس چیز پہ ایفرٹ نہیں کریں گے، ایکنالج نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کا کوئی فائدہ ہے. ہم چاہے بینرز بنا کے لگاتے رہیں، دکھاتے رہیں، چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس گونا ورک. تو میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جہاں تک قوانین کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، قوانین تو دیکھیں کافی سارے ہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ قوانین پہ کوئی کام نہیں ہوا. بہت سارے ایسے قوانین ہیں جیسے کہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہو گیا، یا خواتین کے حوالے سے MFLO ہو گیا، جس میں اس کی میرج کے حوالے سے، ڈاور کے حوالے سے سارے اس میں قوانین جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، جن کو ایک عورت جو ہے اگر ان کیس آف کوئی بھی گریونس ہے تو وہ فالو کر سکتی ہے، جا سکتی ہے کورٹ میں. لیکن میرے خیال میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، وہ اسلامکلی بھی ہمارے جو کنزرویٹو ایلیمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں، وہ جو ہے خواتین کو آگے نہیں آنے دیتے. سوری ٹو سے، دیکھیں میں یہاں پہ کسی اسلامی قوانین کو نہیں، اس پہ نہیں بات کری، میں صرف ایک جنرلی بات کری ہوں کہ ہمارے جو کنزرویٹو ایلیمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ کسی طرح سے قوانین کو، ان قوانین پہ عمل نہیں کرنے دیتے یا خواتین کو آگے نہیں آنے دیتے، اور اس چیز کو اکنالج نہیں کرنے دیتے کہ خواتین کے کتنے رائٹس ہیں جو ہمارے اسلام میں بھی بتائے گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز پہ بھی ورک ہونا چاہیے کہ کیسے ہم نے خواتین کو، جو کہ ایک میجر پارٹ آف، مطلب ہماری پاپولیشن کا ہاف آپ کہہ لیں، یا خواتین اتنی ہیں اس کوانٹٹی میں، تو اگر ہاف آف دا پاپولیشن کو آپ اگنور کر رہے ہیں جسٹ ٹو serve the conservative elements of your society، تو I think یہ بہت ہی سراسر غلط بات ہوگی کہ آپ اپنی پاپولیشن کا ہاف جو ہے اس کو اگنور کریں اور آپ صرف ان کو فیڈ کریں. تو میرے خیال میں خواتین کے حقوق پہ بات بھی کرنی چاہیے، اور قوانین اگر بن چکے ہیں ان قوانین کو تھوڑا سا اسٹرانگ ان اے سینس کہ خواتین کو پتہ تو ہونا. اب دیکھیں میں بھی ایک لائر ہوں، مجھے میرے حقوق کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، میں اس پہ بات بھی کرتی ہوں. ایون دین I face a lot of problems in this society. مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے لائر بنی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے پریکٹس کرتے ہوئے کیا کیا ایشوز فیس کیے، جو کہ میں بتا چکی ہوں. ڈسکریمنیشن ہو گیا، میجر ایشو کیا ہوتا ہے فاطمہ؟ میجر ایشو کیا ہوتا ہے جس میں خواتین مجبور ہو جاتی ہیں یہ کہنے پہ کہ اکنالج نہیں کیا جا رہا، یا رائٹس نہیں دیے جا رہے پراپر جو ہونے چاہیے خواتین کے؟ دیکھیں ہمیں بینگ اے فیمیل ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہماری امپورٹنس کیا ہے ایک سوسائٹی میں. جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی بات میں یہاں پہ ایک اور بھی کروں گی، جیسے عورت مارچ کے حوالے سے، لیٹس سپوز ہم اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم فوراً بات کرتے ہیں میرا جسم میرا مرضی، اس کو اتنا کنٹروورشل کر دیا اس چیز کو بھی. حالانکہ میرے خیال میں اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں، جو کہ میرے خیال میں خواتین کی جانب سے بھی غلط تھا کہ اگر وہ گالیاں دیتی ہیں مردوں کو وہ نہیں دینی چاہیے. آئی ڈونٹ سپورٹ اٹ ایز ویل، بٹ میرے خیال میں اگر ہم صرف اس سلوگن کو سمجھ لیتے ہیں، ہم صرف سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب اگر میں سمجھتی ہوں، میں ایز اے لائر بات کروں، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ خواتین کو ان کی امپورٹنس دے دیں، ان کو ایکول اپرچونیٹیز دے دیں، تو میرے خیال میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خواتین کو ایکنالج ہی نہیں کیا جا رہا، ان کو ایز اے ہیومن بینگ ایکنالج ہی نہیں کیا جا رہا، ان کو بتائے، ان کو مطلب اگر وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رائٹس ہیں تو اس چیز کو ایکنالج ہی نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ بہت ہی آؤٹ آف دا ورلڈ بات کر دی ہے. دیکھیں اگر ہم ایک مرد کی بات کرتے ہیں، مرد کو ساری ہر چیز کی فریڈم ہوتی ہے، اس کو ہر چیز، مطلب اگر ہم مرد کے جسم کی بات کریں تو مرد تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب ہی کین اسموک، ہی کین ڈرنک، ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. تو میرے خیال میں ایک عورت کے پاس بھی سیم رائٹس ہونے چاہیے. اگر وہ اپنی
لائف کو جس طرح سے گزارنا چاہتی ہے, وہ جتنا باقی پینل سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہتی ہے, اس کے پاس سارے وہ رائٹس ہونے چاہیے جو مرد کے پاس ہیں. جی مشال صاحبہ, جس طرح اکنالجمنٹ کی بات کی, رائٹس کی بات کی فاطمہ صاحبہ نے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جہاں پر ہم لیک کرتی ہیں ایز اے خواتین, ہمیں وہ رائٹس نہیں ملتے, اکنالجمنٹ نہیں ملتی, ہمیں پھر وہ کانفیڈنس نہیں مل سکتا, یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں اس وقت تمام چیزیں مساوی ہی ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ سمجھیں جن پر کام ہونا چاہیے, تو وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ جی میں اگری کرتی ہوں کہ یہ بھی سوچنا چاہیے, اگر ہم آواز دیں تو اٹھا سکتے ہیں, لیکن کیس کس طرح بنائے. اگر کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں سوسائٹی میں نہیں چاہتے ہیں کہ پروٹیسٹ آئے. آئی ایم ریئلی سوری مشال صاحبہ, آپ کی آواز دوبارہ میرے تک نہیں آ رہی ہے. تو ڈاکٹر ازنا صاحبہ, یہی آپ سے سوال, ظاہر ہے آپ خاتون ہیں, کچھ چیلنجز کا صحت کے شعبے میں آپ بات بھی کر رہی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح فاطمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ جو اکنالجمنٹ ہے اگر وہ مل جائے تو ظاہر ہے پھر خواتین آگے بڑھیں گی, کام کریں گی, وہ کانفیڈنس ایکچولی جو لوز کر دیتی ہیں وہ نہیں کریں گی؟ جی بالکل صحیح آپ نے کہا, کیونکہ ہیلتھ کے شعبے سے اگر میں بات کروں تو بیسیکلی جو ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, فار ایگزامپل جو پریگننٹ ہے, تو وہ ان کے لیے بھی اب ان کی میڈیسنز ہے, ان کو دوائیں لینی ہے, ان کو ہاسپٹل تک لانا ہے. بہت سی دفعہ ان عورتوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا, یا فار ایگزامپل اف دے وانٹ ٹو پلان دیئر فیملی, تو اس کے لیے بھی ان کا اپنا وہ نہیں ہوتا, بلکہ دے ہیو ٹو ٹیک دا پرمیشن فرام دیئر ہسبینڈ, فرام دیئر فیملی. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بیکاز فیملی جو ہوگی اگر اس کی پلاننگ ہوگی پراپرلی تو اس میں عورت کی بھی صحت صحیح رہے گی اور بچوں کی بھی صحت پراپر رہے گی. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا. اکثر جب ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, یہ اویئرنیس نہیں ہوتی خواتین کے پاس, یا رائٹ مطلب وہ ایسی بات کرتی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے, وہ نہیں ملتا, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا؟ دونوں چیزیں ہیں. کہیں عورتوں کو واقعی پتہ بھی نہیں ہوتا, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, دیٹ از بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن. لیکن جو ایجوکیٹڈ بھی عورتیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی بہت سی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی کا رول زیادہ ہوتا ہے, وہ خود اپنے لیے اکیلے ڈیسیشنز نہیں لے سکتی. تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ان کی فیملی کو انوالو کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ خواتین لیک کرتی ہیں اپنے رائٹس کے حوالے سے, ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہمیں بار بار, جب اسلام باقی تمام مذاہب سے ایسا مذہب ہے جو خواتین کو بہت سے رائٹس دیتا ہے, تو ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے بار بار یہ کہنے کی کہ ہمارے رائٹس ہمیں دو؟ میرے خیال سے اس میں یہ بات میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ اسلام نے دیے ہیں ہمیں حقوق, لیکن ہماری جو روایتیں ہیں اور جو ہمارے سماجی مسائل ہیں اور جو ہمارے ہر علاقے کے اپنا, فار ایگزامپل کاروکاری کا آپ لے لیں, فار ایگزامپل جرگے کے فیصلے لے لیں, جو الحمدللہ میرے علاقے میں نہیں ہے, لیکن مختلف دیہی علاقوں میں اس طرح کے رواج ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, جو چیزیں ہم نے بعد میں ہم لے کر آئے ہیں. اسلام میں تو وراثت میں حصہ دینے کی بات ہے, ہم دیتے ہیں بیٹی کو حصہ. we need to ponder upon those things نا, کہ اسلام کو ہم کہاں لے کے آتے ہیں. اسلام وہاں لے کے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں ہم اس کو اپنے لیے موڈیفائی کر سکتے ہیں, جہاں 4 بیویوں کا ذکر آتا ہے. تو یہ چیز ہے, اسلام کو ہم اس حوالے سے فالو نہیں کر رہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, یا پھر جب ان کو برقع پہنانے کی بات آتی ہے تب اسلام بھی بات آتا ہے. تو یہ چیزیں ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. تو ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ, آپ ظاہر ہے آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کریئر ہے اب تک, اور آگے بھی آپ, ہماری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی کامیابیاں سمیٹتی رہیں. کون سے ایسے بڑے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے حوالے سے؟ نہ صحیح, آپ نے ظاہر ہے آبزرویشن کی ہوگی, دیکھا ہوگا ارد گرد, جس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ مطلب یہاں پر خواتین کو سامنے آنا چاہیے تھا, کام کرنا چاہیے تھا, ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملا. ہمیں بنیادی طور پہ ایک سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت, اور وہ سوچ ہے تفریق اور بیٹی میں تفریق. اگر آپ 10 بیٹیاں صرف اس وجہ سے پیدا کر رہی ہیں جسٹ بیکاز کہ آپ کو ایک بیٹا چاہیے, تو وہ بہت ہماری سوچ میں ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ میں اس بات پہ زور دوں گی کہ صرف مردوں کا نہیں ہے, ہم عورتوں کا بھی یہ مسئلہ ہے. مطلب ہم عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ بیٹا ہو, ہم عورتیں بھی گھر میں بیٹی تو دوسرے گھر جائے گی, بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے والی چیز.
तो दीज आर द थिंग्स जिन पे बुनियादी हमारी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होके काम करने पड़ेंगे। खाली डायलॉग से और खाली बातों से मेरा नहीं ख्याल ये मसले हल होने वाले हैं। सही। डॉक्टर मिशाल साहिबा, अब आई होप कि ऑडियो का इशू हल हो गया होगा। तो मैंने बहुत से सवालात आपकी तरफ किए थे आपसे, लेकिन जवाब नहीं ले पाई थी। एक तो एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही थी, और कहाँ पर ख़वातीन लैग करती हैं जिसके लिए कहने पे मजबूर हैं हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे। जी, मैं सारा डायलॉग सुन रही थी और आई होप अब मेरी आवाज़ आ रही हो। आई वुड अग्री कि जो पहले भी बात हुई कि इससे पहले कि हम सिर्फ अपनी आवाज़ें उठाएं, वी शुड सी कि हमें स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए। अगर कोई ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो चाहते हैं कि औरतों का रोल शिफ्ट नहीं हो, तो उनको हम कैसे कन्विंस करें या कैसे फोर्स करें, क्योंकि हम ये तो नहीं सोच सकते कि सब लोग इस क्वेस्ट के लिए हमारे साथ होंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी कि एक मेरा ख्याल है जो परसेप्शन बन गई है कि औरतों का ये जो आगे बढ़ना एक मॉडर्न चीज़ है, ये ठीक नहीं है। औरतों का इस सोसाइटी में, इस्लामिक सोसाइटी में बहुत अरसे से, शुरू से एक बहुत पावरफुल रोल रहा है। टीचर्स बने हैं उन्होंने। सबसे पहले दुनिया की यूनिवर्सिटी मोरक्को में करावीन एक औरत ने शुरू की। तो ये एक नया रोल नहीं है, और हमें अगर ये जो एक साथ जो चीज़ें हमने टाई कर दी कि मॉडर्न हो रहे हैं, ये मॉडर्न चीज़ नहीं है, ये शुरू से औरतों का यही रोल था और हमें ये रखना चाहिए। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? क्या एक्नॉलेजमेंट का इशू होता है? बहुत सी ख़वातीन बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो उस तरह से कर नहीं पाती हैं। मिशाल साहिबा जी, आई थिंक एक जो मैंने जो नोटिस किया है, जो बहुत एक ख़राब आई थिंक एक चीज़ जो लड़कियों को शुरू से बताया जाता है कि आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। यू हैव टू चूज़ कि आप एक अपने करियर में आगे जाएंगी या अपने फैमिली में, और यू बी अ गुड वाइफ। और ये चॉइस होनी नहीं चाहिए, और ना ये कोई चीज़ सच्चाई में रूटेड है। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ये चॉइस जब शुरू से डाली जाती है तो फिर लोग घबरा जाते हैं। बिकॉज जाहिर है हर इंसान को चाहिए कि वो अपने एरिया में कुछ हासिल करें और कुछ करें अपने लिए और अपने फैमिली के लिए भी। और लेकिन जब ये माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि मुझे सिर्फ मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, तो फिर आई थिंक काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। सही, बिल्कुल। जब हम महदूद कर देते हैं अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को नहीं, और उनके ऊपर ये लागू कर देते हैं कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो इसमें ज़ाहिर है वो फिर मेंटली उस तरह से ग्रो नहीं कर पाती हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद ही है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं रिजा की तरफ जाऊँगी। मैं चाहूँगी कि वो कुछ ऐसे टिप्स बताएँ कि ख़वातीन की हौसला अफजाई हो सके फील्ड रिपोर्टिंग के हवाले से, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रिजा, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि आप समझती हैं कि फ़ील्ड रिपोर्टिंग में ख़वातीन को अगर आना चाहिए तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं लेने? जी बिल्कुल, ख़वातीन को, अगर लड़कियों को फील्ड में आने का शौक़ है तो वो बिलाशुबा इस फील्ड में आ सकती हैं और अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। लेकिन जो है उनको जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक फ़ीमेल रिपोर्टर जो है मुख्तलिफ स्पॉट्स पे भेजा जाता है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि लड़की है या लड़का है। छोटे मोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो लाइव कवरेज के लिए जाती हैं। प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, जिसमें हर किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर बहुत से हरेसमेंट के इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है कई लड़कियों को, और उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। और जिनको अवेयरनेस नहीं होती है वो डर कर या सहम कर वो उसके खिलाफ बोल नहीं पाती हैं। तो अगर ये अवेयरनेस होगी लड़कियों में कि उनको किसी से डरना नहीं है और किस तरीके से फील्ड में काम करना है डरे बगैर, और उसके अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है फील्ड में तो उसके लिए वो किस तरह आवाज़ उठाएं, इदारा उसमें उनको सपोर्ट करे, तो मेरे ख्याल से इस फील्ड में काम करना उन लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं है। अगर रिपोर्टिंग की बात करें सहाफत की, तो लड़कियां जो है खबरें भी इदारों के खिलाफ चल रही होती हैं, तो ऐसे मैसेजेस आ रहे होते हैं। रिपोर्टिंग ऐसा काम है कि कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, लड़की हो या लड़का हो। तो बहुत से लोगों की तरफ से मैसेजेस भी ऐसे आ रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से रिएक्ट करना है ये लड़की को पता होना चाहिए। किसको किस हद तक महदूद रखना है, किस हद तक बात करनी है, कि वो लिमिट्स ना भूले अपनी बात करने की। इन चीज़ों का अगर लड़कियों को पता है, फीमेल रिपोर्टर्स को, तो मेरे
میرے خیال سے ان کو فیلڈ میں کام کرنے میں بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے ریجا. لیکن آپ کام کرنے کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو آپ آج ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جو آپ ناقابل فراموش بھی کہہ سکتی ہیں, یا آپ کے لیے بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے لیے آگے بڑھنے میں اس واقعے نے مدد کی ہو, کوئی بھی واقعہ؟ میرے ساتھ 2 واقعے ہوئے تھے کام کے دوران, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. پہلا تو یہ تھا, بہت زیادہ ٹف نہیں تھا میرے لیے, لیکن وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی جلسہ تھا جس کی کوریج کے دوران خاردار تار جو سیکیورٹی کے لیے لگائی جاتی ہے اسٹیج کے طرف, تو اس کو کراس کرتے ہوئے میرا پیر اس میں پھنسا تھا اور وہ کافی گہری چوٹ مجھے لگی تھی. اسٹیچز آئے تھے, تو مطلب اس واقعے نے مجھے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ سوچا ہو کہ اب میں فیلڈ چھوڑ دوں, وہ جبکہ اس کا مارک رہ گیا, لیکن یہ کہ مجھے اس سے اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی میری کہ نئی لڑکیاں کام کر سکتی ہیں. اور دوسرا جو میں واقعہ شیئر کروں گی وہ یہ کہ ابھی جو بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی, اس دوران ہی میں گٹر میں گر گئی تھی, اور اتنی ہائٹ میں پانی کے اندر چلی گئی تھی, لیکن خود سے ہی میں جو ہے اس گٹر سے باہر نکلی اپنی مدد آپ کے تحت. لیکن یہ میرے لیے کوئی برے واقعے نہیں ہیں, اس سے میری ہمت میں اور اضافہ ہوا ہے, ڈری. اور آپ نے اس سے سیکھا کہ برداشت کیسے ہوتی ہے, اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو مجھے اپنا کام کرتے رہنا ہے, ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. جی فاطمہ صاحبہ, یہ ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی, تعلیم کی کمی ہے, مطلب جو خواتین کو بھی نہیں پتا کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ہم نے پچھلے آدھے گھنٹے میں ذکر بھی کیا ہے. اب ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا؟ ہم تفریق کی بھی بات کر رہے ہیں, کیا ہم اسی طرح سے بار بار بات کرتے رہیں گے رائٹس نہیں ملتے, یا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے خواتین کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن ہمیں پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کس شعبے کو فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو ہم لوگ کلیکٹیولی ہر شعبے کی بات کریں تو سب اپنی کوشش کر ہی رہے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے, لیکن یہاں پہ 1-2 پوائنٹس بہت ہی ویلڈ تھے. کہ سب سے پہلی بات جو میں انکلوڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ ویسے ہم خواتین بھی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے میں ویسے کوئی کمی نہیں چھوڑتے. اس چیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا لفٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ والا پوائنٹ بھی ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کام تو ویسے بھی ہوتا رہے گا, لیکن اپارٹ فرام دیٹ اگین ایکنالجمنٹ جہاں ہوتی ہے وہاں پہ کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے. ہم کوشش تو کرتے رہیں گے لیکن ایکنالجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جی فاطمہ, کوئی میسج آپ دینا چاہیں یا کوئی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. دیکھیں جیسے پہلے میں نے کہا پروگرام کے آغاز میں, جیسے کہ میں نے مینشن کیا اس وقت کہ ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو چیلنجز ڈزنٹ مین کہ میرے کوئی بہت زیادہ ایسے واقعات ہوں گے میرے پاس کہ میرے ساتھ یہ برا ہوا یا وہ برا ہوا. یہ ایک جنرل سی واقعہ بھی تو ہو سکتا ہے. آف کورس اگر میں آج اس پوائنٹ پہ ہوں, اگر واقعات ہو سکتے ہیں, آف کورس ہو سکتے ہیں, لیکن اگر میں یہاں پہ اس وقت بیٹھی ہوں, اس جگہ پہ بیٹھی ہوں, تو آئی تھنک سو یہ میں اپنے پروفیشن کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوں, میرے کولیگس کی ہیلپ کی وجہ سے بیٹھی ہوں, ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہے, اس چیز کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ الحمدللہ آج جس بھی جگہ بھی جس مقام پہ بھی پہنچی ہوں وہ ان کی سپورٹ بھی ہے. لیکن آف کورس جب ہم ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہے, لیکن میرے ساتھ پرسنلی میجر جو ایشو ہے جو میں دیکھتی ہوں ایز اے فیمیل, تو میں میلز کی تھوڑی سی ڈومیننسی دیکھتی ہوں ان ڈیلی روٹین, ان دیئر ایٹیٹیوڈ, ان کے بیہیویئر میں. تو میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو ان کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے, ان کو بھی ایز اے پارٹ آف سوسائٹی لینا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو بھی اسی طرح کا انسان سمجھنا چاہیے جس طرح سے وہ خود کو سمجھتے ہیں. صحیح. جی ڈاکٹر اظہر صاحبہ, ان مسائل سے خواتین کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ آپ اگر جاتے جاتے دینا چاہیں, کوئی میسج بتانا چاہیں, کوئی اپنا واقعہ جو ہمارے دیکھنے والی خواتین کو بوسٹ کرے ان کا کانفیڈنس. جیسے ایک کہاوت ہے, حالانکہ یہ ہے ہمت مرداں مدد خدا, ہے تو مرداں لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی اپلائی کرتا ہے. تو بیسیکلی دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو اپنے ایمز میں اگر فوکس ہو تو وہ اس کو ضرور اچیو کر سکتا ہے. جیسے میں اپنی خود کی زندگی کا بتاؤں گی کہ بیسیکلی آئی ایم اے گریجویٹ فرام انڈیا سے میں نے MBBS کیا ہے, اینڈ دین آفٹر دیٹ since I got married, I came over to Pakistan. تو میرا شروع سے aim تھا کہ I wanted to do post graduation and I wanted to be a gynecologist. لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے گھر کے حالات ہوتے ہیں اور عورتوں کو عام طور پہ یہ فیس کرنے پڑتے ہیں, بیکاز فیملی بھی ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے, اور وہ فیملی کو ساتھ لے کر چلنے کی وجہ سے میں نے اتنا انتظار کیا تھا کہ میرے بچے اتنے بڑے ہو جائیں
کہ وہ اسکول گوئنگ ہو جائے اور پھر میں اپنا دوبارہ سفر شروع کروں. تو اس دوران میں نے پورے 12 سال کا گیپ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے جب پڑھائی شروع کی تو اٹ واز لائک گوئنگ تھرو دا انٹائر MBBS کورس آفٹر 12 years واز ٹوٹلی اے ڈیفیکلٹ تھنگ. لیکن بس یہی ہے کہ جب ہمت رہتی ہے اور جب ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے تو یو مینیج ٹو ڈو اٹ. تو بس وہ ایک ہمت تھی جس کی وجہ سے ہو گیا اور کمپلیٹ کیا. آپ فوکس بھی تھی, آپ نے ایگزام جو ہمیں دینا پڑتا ہے, پارٹ 1 دینا پڑتا ہے, پارٹ 2 دینا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ, اللہ کا شکر ہے مینج ہو گیا اور آج اچیو کیا. تو میرا یہی میسج ہے کہ کبھی بھی عورتیں یہ نہ سوچیں کہ ان کے لیے مشکل ہے کوئی چیز. اگر ڈٹرمنیشن ہوگی تو ضرور وہ مینج کر لیں گی اور وہ ہر چیز کو اچیو کر سکتی ہیں. صحیح, بہت خوبصورت میسج آپ کا. جی ڈاکٹر زبیدہ صاحبہ, آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی خواتین کو؟ دعا میرا ٹپ ہے, بہت ضروری ٹپ ہے, وہ ہے تعلیم. میں کہوں گی کہ جب تک ہم اپنے سوسائٹی میں تعلیم کو عام نہیں کریں گے تب ہم ایک تہذیبی یافتہ اور تعلیم یافتہ سوسائٹی کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے, اور تب تک ہم مساوی حقوق کی بات بھی نہیں کر سکتے, کجا تو لینا ان کو. تو میں خواتین کو یہ ٹپ دینا ضرور سمجھوں گی کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں, ان کو تعلیم یافتہ بنائیں, ان کو شعور یافتہ بنائیں, تاکہ وہ اسی برابر پہ آ سکے جس لیول پہ ہم بڑے بڑے سویلائز اقوام کو دیکھتے ہیں. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹپ فرام مائی سائڈ. جی ڈاکٹر مشال صاحبہ, آپ کیا ٹپ دینا چاہیں گی, یا کوئی میسج, کوئی واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے دیکھنے والوں کو اس میں فائدہ نظر آئے؟ جی ایک واقعہ جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. کچھ 10 سال پہلے میں پہاڑی علاقے میں اسلام آباد سے کچھ 5 گھنٹے آگے کام کر رہی تھی. تو مجھے یاد ہے میں انٹرویوز کر رہی تھی اور ایک تعلیم پہ بات ہو رہی تھی, اور ادھر کے جو ولیج کے مرد لوگ تھے وہ بہت اگینسٹ تھے اسکول کھولنے کے لیے. اور ایک کچھ 14-15 سال کی لڑکی مجھے کہتی ہے کہ ہمیں اسکول جانے سے روکتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2-3 گھنٹے چل کے جانا پڑے گا اور دوسرے گاؤں کے تھرو جانا پڑے گا, لیکن جب ہم پانی لینے کے لیے جاتے ہیں روزانہ تو ہمیں کوئی نہیں روکتا ہے. تو آئی تھنک اگر کوئی آپ کو روکے کسی چیز کرنے کے لیے تو ضرور سوچنا چاہیے کہ کبھی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی سیفٹی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے, لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ باقی آپ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی کے نارمز چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جی میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. تمام پینلسٹ کا, ایکسپرٹس جو آج ہمارے ساتھ اسپیشل خواتین موجود تھی, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گی آج کے دن کی مناسبت سے کہ اپنے ارد گرد کی خواتین کی رسپیکٹ ضرور کریں. اگر آپ ان کی عزت کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنا جائز مقام حاصل کر لیں گے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.